It was a very nice and interesting presentation. So now I will take opportunity to invite our second speaker, Dr. Wasif. He is a professor of urology at Aga Khan University, Karachi. He is the president of Scientific Society of Awareness and Research in Pakistan, and editor-in-chief of so many journals. So hopefully today's talk will be very, very interesting. So please have seats and enjoy the talk. Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. So thanks again for invitation. Pima Singh का बहुत शुक्रिया और I congratulate Pima Singh कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है और स्पेशल थैंक टू इसरा यूनिवर्सिटी. अभी मैं एक महीने पहले भी आया था यहाँ पे, तो सारे लोगों से यहाँ पे मुलाकात हुई थी. We did a seminar. Now in next 15 minutes, I think these are very important 15 minutes because we are going to present one of the most important healthcare challenge in Pakistan, which is growing and which is going to grow over a period of time because I will tell you why. And we will discuss how we can reduce the burden and how we can improve the mortality outcome related to stroke in Pakistan. There are no conflicts of interest. This is just basic information related to Pakistan, जिसको आपको मेरे ख्याल है काफी पता ही होगा कि 224 मिलियन है, मेरे ख्याल है अभी बढ़ के शायद 230 मिलियन तक किया हो सकता है, 240 मिलियन हो जाए. We have a very young population, so 22.5 years median age है और actually दुनिया की youngest population अभी हमारे पास है दुनिया में. We have a literacy rate of about 55%, urban rural is 40-60, and we are very low in terms of GDP. वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितने गरीब मुल्क हैं, पर अभी दुनिया में 181 नंबर पर हैं हम इस वक्त. और I think this is one of the major problem related to healthcare in Pakistan कि we have no funds to spend on healthcare in Pakistan. Life expectancy अभी हमारी 67 years है. For women it's about 68 years, for men it's about 65 years, and it's increasing. हमारा जो health budget है is less than 1% of the GDP, and 70% of the healthcare cost is out of pocket. And we have a very high burden of risk factors. So 34% population is hypertensive, diabetes is now more than 20 million, tobacco use is 23% in adult population. And we have a very high air pollution index rate. So air pollution is a very important risk factor for stroke and other cardiovascular diseases. And we should know that Pakistan is one of the most polluted countries in the world, especially largest cities in the world. So this is also important healthcare problem. Now stroke burden in Pakistan is high. At this point we have about 250 per 100,000 and it's 350,000 per year. लेकिन आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में रोजाना 1000 लोग फालिज का शिकार होते हैं. 1000 नए फालिज के केसेस होते हैं. पॉपुलेशन बेस्ड प्रेवलेंस इज 1.2%. एंड हमारे पास जो फालिजेस में से 25% जो है वो हेमरेजिक स्ट्रोक है. इस्कीमिक स्ट्रोक में भी 30% जो लार्ज वेसल स्ट्रोक है, 30% स्मॉल वेसल स्ट्रोक है, 10% कार्डियो एम्बोलिक है और 30% जो है ना वो अदर स्ट्रोक्स हैं. और ज़्यादातर जो हमारे पास स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर थे उनमें सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो हाइपरटेंशन है. वील बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रोक प्रिवेंशन टुडे पार्टली. उसमें एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ आप सीख के जाएं यहाँ से, वो ये कि अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना शुरू कर दें और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें तो आप स्ट्रोक की इंसिडेंस को 30% कम कर सकते हैं और स्ट्रोक रिलेटेड मोर्टेलिटी को आप 30% कम कर सकते हैं. आप सिर्फ 5 मिलीमीटर मरकरी अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें तो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट. दूसरे नंबर पर जो बड़ा रिस्क फैक्टर है पाकिस्तान में वो टोबैको है, विच इज 26% ऑफ द पॉपुलेशन. हमारी 26% अडल्ट पॉपुलेशन जो है वो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ टोबैको इस्तेमाल करती है. उसमें हमारे सिंध में गुटखा बहुत कॉमन है. बात औक़ात तो पूरे हमने से गांव आइडेंटिफाई किए कि गांव में अगर 260 लोग रहते हैं तो 260 के 260 जो है गुटखा इस्तेमाल करते हैं. इट्स वेरी पॉपुलर एंड वेरी कॉमन गुटखा यूज इन सिंध and other parts of the Pakistan, especially KP में जैसे हम नस्वार बहुत यूज करते हैं. डायबिटीज 10% है, डिस्लिपिडीमिया 22% है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज 18% है, एट्रियल फिब्रिलेशन 8%. So this is risk factors for stroke जो कि हमारे यहाँ काफी ज्यादा मौजूद हैं. हमारे स्ट्रोक की 2-3 खास बातें. एक तो we have stroke at very young age. यानी इन यूरोप में स्ट्रोक की एज होती है 65 years, 67 years, even 70 years.
ہمارے یہاں میڈین ایج از لائک 55 ایئرس. اور دوسری ہمارے پاس لیس دین 40 والے اسٹروک بھی بہت زیادہ ہے, وچ از اباؤٹ 20%. آئی سی اے زیادہ ہے ہماری. دوسری ہماری اسٹروک مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے, یعنی ہماری 30 ڈے جو مورٹیلٹی اسٹروک کی ہے وہ 16% ہے, اور 1 ایئر مورٹیلٹی 40% ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان میں روزانہ 400 لوگ فالج کی وجہ سے جاں بحق ہو جاتے ہیں. روزانہ 400 لوگ, اتنے شاید ہی اور کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے اتنے لوگ جاں بحق ہوتے ہیں روزانہ. کبھی کووڈ کے دور میں بھی کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ 400 لوگ جاں بحق ہوں, کبھی کوئی ایسا ڈیزاسٹر بھی نہیں آیا جس سے 400 لوگ جاں بحق ہوں, لیکن روزانہ ایوری ڈے 400 لوگ جاں بحق ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یونیک رسک فیکٹرز ہیں. ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہے ہمارے پاس, ہیپاٹائٹس بی اور سی بہت ہے, اسپیشلی سندھ میں بہت ہے, اور ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی از اے رسک فیکٹر فار اسٹروک. انٹرکرینل ڈیزیز ہمارے پاس کافی کامن ہے. اب جو اس وقت میجر پرابلم ہے وہ ہے اسٹروک سروسز کا, کہ فار اے پاپولیشن which is 230 billion we have only 290 neurologists to 1 per million. آپ سمجھ لیں ابھی اسٹروک کا جو اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے دنیا بھر میں وہ یہ کہ تمام اسٹروک کے پیشنٹس کو اسٹروک یونٹ میں ٹریٹ ہونا چاہیے. دیٹ از لائک دا اسٹینڈرڈ آف کیئر اکراس گلوب. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اسٹروک سروس کیسی ہے. تو پورے پاکستان میں صرف 14 اسٹروک یونٹس ہیں, جن میں سے 10 پرائیویٹ ہسپتالوں میں اور 4 گورنمنٹ ہسپتالوں میں. We have a lot of CT and MRI facilities, but 80% are private, but they are available at least in the whole country. Rehabilitation centers پاکستان میں کم ہیں, اور ان پیشنٹ ریہیب کے ہاسپٹلس تو پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہیں. موسٹلی ہوم فزیوتھراپی ہوتی ہے مریضوں کی. تھرمبولائسس جو اس وقت سمجھ لیں کہ اسٹروک کا اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے, جس کو ہم ٹی پی اے کے ذریعے کرتے ہیں, اور وہ پوری دنیا میں تمام اسٹروک سینٹرز میں اویلیبل ہے. پاکستان میں ابھی جو ہے وہ پاکستان میں ابھی اویلیبل ہوا ہے, یعنی 2022 میں جو ہے نا وہ اس کو ریپ نے اپروو کیا ہے, اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ ٹی پی اے کا استعمال ابھی شروع ہوا ہے. لیکن ابھی پاکستان میں 30 سینٹرز ایسے ہو گئے ہیں کہ جہاں ٹی پی اے اویلیبل ہے اور جہاں پہ ٹی پی اے کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ پوری لسٹ ہے, آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں پورے سندھ میں, کراچی کے علاوہ پورے اپر سندھ میں یا سندھ کے اور حصوں میں کوئی تھرمبولائسس ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. اٹس اے میڈیکیشن, آئی وی میڈیکیشن, جو کہ آپ مریضوں کو دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, پورے پاکستان میں اویلیبل ہے. تو یہ میں چاہ رہا ہوں کم سے کم اسرا یونیورسٹی میں اور ہمارے جامشوروں میں ڈاکٹر منظور اللہ خیر موجود ہیں, میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہاں پہ تم تھرومبولائٹک تھراپی شروع کریں. اسٹینڈرڈ آف کیئر, بس اس کے بغیر تو آپ اسٹروک کے پیشنٹ کو کیا کیا پرووائڈ کریں گے. دوسری بات ہے کہ ابھی لارج ویسل ڈیزیز کے اندر تھرومبیکٹمی از دا اسٹینڈرڈ آف کیئر, اور پورے پاکستان میں there are less than 10 centers in country کہ جہاں پہ تھرومبیکٹمیز ہو رہی ہیں, اور less than 200 تھرومبیکٹمیز. Actually there is no published data related to thrombectomy, یہ تو وہ ہے. اور یہ تھرومبیکٹمی انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ بھی کر رہے ہیں, کارڈیولوجسٹ بھی کر رہے ہیں, انٹرونشنل نیورولوجسٹ بھی کر رہے ہیں. آپس میں کولیبوریشن نہیں ہے لیکن یہ ہو رہا ہے. لیکن ایکچولی کراچی کے علاوہ کہیں پہ بھی تھرومبیکٹمی سروس اویلیبل نہیں ہے اس وقت ان کے اندر, جو کہ آلریڈی از آلسو اسٹینڈرڈ آف کیئر کہ اسٹروک میں لارج ویسل اوکلوژن میں مریضوں کو تھرومبیکٹمی ہونی چاہیے. جس طرح کورونری آرٹری ڈیزیز کے اندر آپ انجیوپلاسٹی کرتے ہیں, اسٹینٹنگ کرتے ہیں, اسی طرح سمجھ لیں اسٹروک کے اندر بھی یہ سروس ہر جگہ اویلیبل ہونی چاہیے, کیونکہ دس از دا اسٹینڈرڈ آف کیئر. اور پاکستان میں یہ ٹوٹل سینٹرز ہیں کہ پاکستان میں جہاں پہ اس وقت تھرومبیکٹمی ہو رہی ہے, اور اس سروس کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی یہاں پہ میں سمجھتا ہوں حیدرآباد میں اتنا بڑا جو ہے نا برڈن ہے اسٹروک کا, تو یہاں پہ اسرا اور یہ لیاقت یونیورسٹی میں تو یہ سینٹرز اور یہ سروسز اویلیبل ہونی چاہیے. دوسری بات ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر یونیورسٹی ہاسپٹل میں ایک اسٹروک سینٹر ہو کہ جہاں ٹی پی اے فیسلٹیز ہوں. ہماری سوسائٹی نے پلان کیا ہے کہ اس سال انشاءاللہ ہم 40 سینٹرز ایسے یونٹ شروع کریں گے کہ جہاں پہ ٹی پی اے فیسلٹیز ہوں. ہم ڈاکٹرز کی ٹریننگ کر رہے ہیں ایکیوٹ اسٹروک کیئر کے لیے, ہم نے مور دین 45 ورکشاپس کی ہیں اور 2000 سے زیادہ ڈاکٹرز کو ٹرین کیا ہے. ہم نرسز کی ٹریننگ کر رہے ہیں اسٹروک کے لیے. ایون ڈاکٹر مالک یہاں موجود ہے, انہوں نے ایمرجنسی میڈیکل سروسز کی ٹریننگ شروع کی ہے. اور پوسٹ اسٹروک کیئر بہت بڑا ایشو ہے. جو لوگ ڈسچارج ہو جاتے ہیں, پوسٹ ڈسچارج مورٹیلٹی ان اسٹروک از اباؤٹ 25-30%. تو لوگ گھر جاتے ہیں بہتر کنڈیشن میں, اور اس کے بعد پھر وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے میں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پوسٹ ڈسچارج کیئر اویلیبل نہیں ہوتی ہے. اس پوسٹ ڈسچارج کیئر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم آتے ہیں اسٹروک پریونشن کے اوپر. یہ میرے خیال میں پاکستان میں اسٹروک برڈن کو کم کرنے کے لیے سب سے اہم ایشو ہے
کہ پاکستان میں, اور یہ ہوگا جنرل پریکٹیشنر کے لیول پر, فیملی فزیشین کے لیول پر, کمیونٹی کے لیول پر, کہ پاکستان میں اسٹروک کے جو مریض آتے ہیں ان میں 75% کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اسٹروک کے مریضوں کو, اور اسٹروک کے مریضوں میں 40% لوگ ہیں جو ٹوبیکو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ڈسلیپیڈیمیا 54% ہوتا ہے, ڈائبٹیز 40% ہوتا ہے, AFib 10% ہوتا ہے. یہ رسک فیکٹر ہیں. اگر ان میں سے, اور ہر مریض میں 2, 3, 4 رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, اگر ہم ان رسک فیکٹرز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم اسٹروک کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور یہ وہ چیزیں جو ہمارے فیملی فزیشنز کو یہاں پہ سیکھنی چاہیے, جو فرسٹ انکاؤنٹر والے ڈاکٹرز ہیں ان کو سیکھنی چاہیے, اور بلکہ اس کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے کہ کمیونٹی لیول کے اوپر اس کی اویئرنیس ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے کہ ان رسک فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو پراپرلی ٹریٹ کریں. اسپیشلی بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن از دا نمبر 1 ایشو. اگر آپ اسٹروک کو پریوینٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے اہم چیز ہے جو آپ کو ہمیں سیکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں, اب دوسری بات یہ کہ جو ہمارے جنرل پریکٹیشنرز کی اویئرنیس ہے نا, فیملی فزیشنز کی, ہم نے سروے کیا تو پتہ چلا کہ ان کی اپنی اویئرنیس اسٹروک کے بارے میں بہت کم ہے. مثال کے طور پہ فاسٹ ایک نیمونک ہے جو آپ یورپ میں جائیں تو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. اسٹروک کی سمپٹمز کیا ہوتی ہیں, فیشل ویکنیس ہے, آرم ویکنیس ہے, اسپیچ ہے, اور ٹائم از برین. تو فاسٹ کی 45% ہمارے GPs کو پتا تھا کہ اسٹروک کی سمپٹمز کیا ہوتی ہیں. رسک فیکٹر صرف 68% کو پتا تھے. رسک فیکٹر کی انٹروینشن صرف 40% کو پتا تھی, اور 79% لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی اسٹروک کے بارے میں کوئی ٹریننگ دی نہیں گئی ہے, یعنی انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے میڈیکل کالج کے اندر, کیونکہ زیادہ تر میڈیکل کالج میں پہلے نیورولوجسٹ ہوتے نہیں تھے تو ان کو اسٹروک کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی ہے. اور 95% ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسٹروک کے حوالے سے ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ابھی یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے نا, کہ یہاں پہ یونیورسٹی ہے, میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, ٹرینیز ہیں, لوگ پاس آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں, ان کو اسٹروک کی ٹریننگ نہیں ملی ہوئی ہوتی, جبکہ اتنا بڑا ہیلتھ کیئر پرابلم ہے. اس کو ہمیں پراپرلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس وقت پاکستان میں 2 ہماری اسٹروک فیلوشپ چل رہی ہیں, ہماری اینول اسٹروک میٹنگ ہوتی ہے, ہم پورے سال میں اسٹروک کے CMEs کرتے ہیں. اینڈ ہم نے پہلے بھی کہا ہے, ڈاکٹر مسعود یہاں پہ موجود ہے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسرا یونیورسٹی میں اور ہر جگہ پاکستان میں اسٹروک کے CME ہو تاکہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہو سکے. ہماری اسٹروک کی گائیڈ لائنس ہیں, ہم نے تھرمبیکٹمی ورک شاپ کی ہیں, اور ہم نے ایک 1 ایئر کی تھرمبیکٹمی فیلوشپ شروع کی ہے, ہم نرسز اور EMS کی ٹریننگ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں اسٹروک کی کیئر کو بہتر کرنے کے لیے. اسٹروک ریسرچ پاکستان میں کافی ہو رہی ہے. ابھی ہماری ایک نیشنل اسٹروک رجسٹری آن گوئنگ ہے موبائل ایپ کے اوپر, جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں. ہمارے پاس ویسے تو کافی 34 سینٹر سے ڈیٹا آ رہا ہے, لیکن اسرا بھی ہمارے سینٹرز میں شامل نہیں ہے. اگر اسرا سے بھی اسٹروک کا ڈیٹا آئے گا تو اچھا ہوگا اس اسٹڈی کے اندر, اور اسٹرا والے اپنا ڈیٹا الگ سے بھی پبلش کر سکتے ہیں. تو وی آر ڈوئنگ ملٹی سینٹر ٹرائلز ریلیٹڈ ٹو اسٹروک, اور پورے پاکستان میں ہماری ملٹیپل رجسٹریز کام کر رہی ہیں. کووڈ کی رجسٹری تھی ہماری, سیریبرل وینس تھرومبوسس کی تھی, موبائل ہیلتھ کے حوالے سے ہم کافی ٹرائلز کر رہے ہیں. تو اس ریسرچ کے اندر بھی آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور شریک ہونا چاہیے. ایک اہم جو بہت بڑا ایشو ہے اسٹروک کے حوالے سے وہ اویئرنیس اینڈ ایڈوکیسی کا ہے. پبلک اویئرنیس از ایکسٹریملی لو, ڈاکٹرز اویئرنیس کم ہے, کافی 50% ہے. ہم ورلڈ اسٹروک ڈے کرتے ہیں ہر سال, میڈیا اور سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اویئرنیس کیمپین چلاتے ہیں, اور ہر لینگویج میں, یعنی ڈاکٹر مالک نے تو پورے سندھ کے اندر ہر ضلع کے اندر جا کے کیمپ کیے, اور ہر زبان کے اندر جا کے انہوں نے اس کے بل بورڈز بنائے ہیں اور لگائے ہیں, بروشر بنائے ہیں. وہ اس لیے تاکہ اویئرنیس ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیما کا بڑا ایک اہم رول ہے, کیونکہ پیما کا ہر ضلع میں یونٹ ہے, ہر جگہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. لیکن اس اویئرنیس کو ہم جتنا آپ پھیلائیں گے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. رول آف گورنمنٹ بہرحال بہت اہم ہے. ہمارے پاس ابھی تک سندھ حکومت کی پرائرٹی میں اسٹروک شامل نہیں ہے, اور سندھ حکومت نے ابھی تک TPA کو جو ہے اویلیبل نہیں کیا ہے تمام گورنمنٹ اسپتالوں کے اندر, لیکن ہوپ فلی کووڈ کے بعد گورنمنٹ کی پرائرٹی کو چینج ہوگی. دوسری بات ہے کہ ٹوبیکو اور گٹکے کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہے. ٹوبیکو تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے لیے ایک ریونیو کا ذریعہ ہے, اور گٹکا بھی ایک بہت بڑا ریونیو ہے پاکستان میں, کم سے کم سول ایڈمنسٹریشن کے لیے. تو یہ اس کے اوپر بھی ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, ایئر پولوشن is a major risk factor. 29% of stroke is related to air pollution. اور ایئر کوالٹی انڈیکس کراچی کا, حیدرآباد کا اور بڑے شہروں کا پاکستان میں is in the hazardous range. اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے پبلک اور کمیونٹی لیول کے اوپر اسٹروک کے برڈن کو کم کرنے کے لیے.
اب جو اس وقت بڑا چیلنج ہے، ایک تو یہ کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اور طرح طرح کے متس ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہوا لگنے سے اسٹروک ہو جاتا ہے، کچھ کھانے سے اسٹروک ہو جاتا ہے. تو اسٹروک کے تو رسک فیکٹرز ہیں، اور اس برڈن آف رسک فیکٹر کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور سم ہاؤ پاکستان میں رسک فیکٹرز آر انکریزنگ. اسموکنگ تھوڑی کم ہو گئی ہے لیکن چوئنگ ٹوبیکو بڑھ گیا ہے. NCDs اوور آل بہت ہی لو پرائرٹی ہیں. GPs کی ٹریننگ بہت ہی سب آپٹیمل ہے. بہت ہی ڈسچارج ریٹ کے بعد ہمارا ہائی ہے. اور کمیونٹی ری انٹیگریشن بہت ہی لو ہے اسٹروک کے بعد. پیشنٹ سپورٹ پروگرام نہیں ہے. ہمارے پاس اپورچونیٹیز کافی اچھی ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کافی لوگ فنڈنگ کرتے ہیں. انٹرپرینورشپ بہت ہے. WHO کا بہت ایمفیسس ہے اسٹروک کے اوپر اور ڈسیبلٹی کے اوپر. ہیلتھ فائنینسنگ بھی انکریز ہو رہی ہے. ہماری اسٹروک سوسائٹی بھی بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. تو ہمیں کمپریہنسو اسٹروک کیئر کی طرف جانا چاہیے جس میں اویئرنیس اینڈ ایڈوکیسی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹروک کیئر صرف نیورولوجسٹ کا کام نہیں ہے. اس کے لیے سب کو کمبائن ہونا چاہیے. اس میں نیورولوجسٹ بھی ہیں, ریڈیولوجسٹ بھی ہیں, کارڈیولوجسٹ بھی ہیں, انٹرونشن والے بھی ہیں. ہمیں ڈیٹا جمع کرنا چاہیے, ڈیٹا شیئر کرنا چاہیے اور جوائنٹ جو ہے نا ایکٹیویٹی کرنی چاہیے پاکستان میں اسٹروک کیئر کو بڑھانے کے لیے. سو ایٹ دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ کہ وی ہیو اے ویری ہائی برڈن آف اسٹروک اینڈ رسک فیکٹرز ان پاکستان اینڈ انفارچونیٹلی یہ پاکستان میں بڑھ رہا ہے. پاکستان میں ریسورسز بہت لو ہیں, ڈاکٹرز کی تعداد کم ہے, اسپیشلی ٹرین نیورولوجسٹ کی فائنینسز لو ہیں. لیکن ابھی ہمیں اسی میں سے سوچنا ہے کہ پاکستان میں کس طرح میں اسٹروک کیئر کو بہتر کرنا ہے. کرٹیکل میس ابھی کافی کم ہے اور ہمیں اس کے لیے جنرل پریکٹیشنرز اور فیملی فزیشینز کو انوالو کرنا پڑے گا اسٹروک کیئر کو بہتر کرنے کے لیے. تو وی نیڈ اے لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلان ٹو امپروو اسٹروک کیئر ان پاکستان. لیکن ہمیں پاکستان کے اندر اسٹروک کا برڈن کام کرنے کے لیے کافی مل جل کر محنت کے ساتھ کرنا پڑے گا. اس میں تمام یونیورسٹیز کو, تمام پروفیشنل آرگنائزیشنز کو, سب کو اپنے ہاتھ جمع کرنے پڑیں گے. تب جا کے ہم یہ برڈن کو کم کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو ہم میں سے بھی بہت سارے اس کا شکار ہوں گے. تقریباً ہر 5 میں سے ایک خاتون اور ہر 6 میں سے ایک مرد ہے کہ جو اسٹروک کا شکار ہوگا کبھی نہ کبھی. if we are unable to address this issue, ہم میں سے بھی بہت سے لوگ شکار ہوں گے, ہمارے گھر والے بھی, ہمارے فیملی ممبرز بھی اور رشتہ دار بھی اس کا شکار ہوں گے. تو اس لیے ابھی سے ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایٹ دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک اگین اسرا یونیورسٹی اینڈ پی مسل فار آرگنائزنگ دس ایکٹیویٹی. تھینکس اے لاٹ. DPA پاکستان میں اس وقت 34 سینٹرز میں اویلیبل ہے. اور ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر یہ ایک تھرمبولائٹک تھراپی ہے اسٹروک کی جو ودن 4.5 آورز دی جاتی ہے مریضوں کو اور اس سے مریضوں کا آؤٹ کم کافی بہتر ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ سمجھ لیں اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے دنیا کے اندر کہ اگر اسٹروک کا مریض آپ کے پاس آ جائے ہسپتال میں ودن اے فیو آورز تو اس کو 4.5 گھنٹے کے اندر اگر یہ TPA لگا دی جائے تو اس سے مریض کا آؤٹ کم کافی بہتر ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں اسرا یونیورسٹی میں بھی اویلیبل ہو. لغاری صاحب سے میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, منظور لاکڑ صاحب یہاں موجود ہیں, ان سے بھی بات کی ہے میں نے. اور اویس بھی ہے, سارے لوگ جن سے میں جہاں جہاں جاتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ کم سے کم اس کو آپ اویلیبل کریں. اس کے ذریعے آپ کا اسٹروک کا آؤٹ کم بہتر ہو جائے. اسٹروک میں اسٹریپٹوکائنیز کے جو ٹرائلز ہوئے نا اسٹروک میں وہ بہت نیگیٹو تھے, اس میں آؤٹ کم بہت برا تھا. تو اسٹریپٹوکائنیز کا کوئی رول نہیں ہے اسٹروک کے اندر, TPA کا رول ہے اور ٹینیکٹیپلیز کا رول ہے. ٹینیکٹیپلیز پاکستان میں اتنی اویلیبل نہیں ہے لیکن اسٹریپٹوکائنیز کا کوئی رول نہیں ہے اسٹروک کے اندر کم سے کم. تو ابھی اسٹروک میں رول ہے ایکیوٹ اسٹروک میں TPA اور تھرمبیکٹمی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹروک کے اندر سب سے اہم رول ہے اسٹروک یونٹ کا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹروک یونٹ کے اندر اگر مریض کی کیئر ہو تو اس کی مورٹیلٹی گھٹ کے 5-6% رہ جاتی ہے. اور اسی مریض کو آپ اس میڈیسن وارڈ کے اندر آپ کریں ٹریٹ تو 3 دن کے اندر اس کی اسٹروک مورٹیلٹی جو ہے نا ان پیشنٹ وہ 16-17% ہوتی ہے. تو یعنی آپ صرف مورٹیلٹی کو کم کر سکتے ہیں 10%, 16-17% سے 5%, صرف اگر اس کو پراپر نرسنگ کیئر مل جائے فار 3 days. اور وہ میڈیسن وارڈ کے اندر کسی جگہ اسٹروک یونٹ اگر ہو تو اس سے بہت زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. تھینک یو.